गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी पहली 23 आयत हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 एंड द फर्स्ट 23 वर्सेस। इंजील जलील में लिखा है, उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यसाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजूल आएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोज़ा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तारीफ हो, आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह से मासूम तालीम देने का एक नया तरीका हम देखेंगे। हम में से जो अनाजील मुकद्दस के जो अनाजीली बयानात हैं उनसे वाकिफ़ हैं, या जो कलाम मुकद्दस से वाकिफ़ हैं, वो इस तरीके से जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनाया बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। यीशु मसीह ने तमासील में लोगों को कलाम देना शुरू किया। अब ऐसा क्यों हुआ उसका मकसद भी आज के हवाले में पाया जाता है। तमसील रोजमर्रा की जिंदगी से एक तबई, एक नेचुरल हकीकत को उठाकर उसको खुदा की बादशाही के कालिब में डालने को कहते हैं। यानी उसके अंदर से उसको
तशबीह देना किसी रूहानी सच्चाई से, to give a spiritual meaning to an everyday happening. खेती बाड़ी उस ज़माने का वतीरा था. इट वॉज एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी. खुदा ने उस मुल्क को, ज़मीन को कबीलों में, और फिर कबीलों ने ख़ानदानों में, और ख़ानदानों ने इंडिविजुअल्स में बांट दिया था. काश्तकारी रोज़मर्रा का मामूल था, और ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि जब खुदावंद यीशु मसीह कश्ती पर बैठकर तालीम दे रहे हैं तो पीछे कहीं दूर पस मंज़र में कोई किसान अपने खेत में हल चला रहा होगा या बीज बिखेर रहा होगा. इट वॉज एन एवरी डे हैपनिंग इन इज़राइल ऑफ दैट डेज. और खुदावंद यीशु मसीह ने उसी हैपनिंग को लेकर, उसी बात को लेकर उसको एक नए मानी देने की कोशिश की, तालीम के गरज से. आपको याद होगा कि पिछला बाब जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ पर हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह के भाई और खुदावंद यीशु मसीह की माँ उसको लेने के लिए आए, उससे मिलने के लिए आए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो काम नहीं छोड़ा जो वो कर रहा था. वो तालीम देता रहा, और उसने अपने शागिर्दों की तरफ इशारा करके कहा था कि ये हैं मेरी माँ, और ये हैं मेरे भाई, और ये हैं मेरी बहनें. क्यों? वो जो खुदा के कलाम को, those who pay heed to the scripture, खुदा के कलाम पर कान लगाते और उस पर अमल करते हैं, वो ही मेरे भाई और मेरी बहनें और मेरी माँ हैं. That is the family of Jesus. और यहाँ पर आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमें कुछ और बताने जा रहे हैं कि जब लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचता है, खुदा की बादशाही की खुशखबरी पहुँचती है, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है. और 4 किस्म के रिस्पॉन्स, 4 किस्म के रद्द अमल हम देखेंगे. और 4 क्यों? 4 अदद है इस ज़मीन का. और खुदावंद यीशु मसीह आगे चलकर अपने शागिर्दों को ये हुक्म देंगे कि उन्होंने ज़मीन के कोनों तक बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करनी है. उन्होंने इंजील का पैगाम ज़मीन के कोनों तक लेकर जाना है. और यहाँ पर वो उनको ये तालीम देना चाह रहे हैं कि जब वो कलाम का बीज बिखेरेंगे तो उनको किस किस किस्म के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा. ये कलीसिया के अंदर कलाम सुनाने की बात नहीं हो रही, प्रीचिंग की बात नहीं हो रही, कलीसिया के अंदर टीचिंग की बात नहीं हो रही. ये बाहर जाकर खुदा का कलाम दुनिया के कोनों तक पहुंचाने की बात हो रही है. खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म को मुकम्मल करने की, खुदावंद यीशु मसीह के मैंडेट को पूरा करने की बात हो रही है. अब अगर 13वें बाब की पहली आयत से हम देखें तो लिखा है, उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा. उसी रोज़. I mean, things are moving at a very fast pace. रेस्ट करने का मौका नहीं है. एक दिन में कई कई हैपनिंग्स, कई कई इवेंट्स होते चले जा रहे हैं. उसी रोज़, ऑन दैट डे, कहाँ जाकर बैठ गया खुदावंद यीशु मसीह? झील के किनारे जा बैठा. और ये कौन सी झील की बात हो रही है? ये गलील की झील की बात हो रही है. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मरकज़ कुफरनहूम में बना लिया था. कैपर्नियम had become the headquarters from where Jesus operated. और ये बिल्कुल बरलबे झील था. ये शहर, ये कस्बा, ये बिल्कुल कोस्ट पर था, उसके साहिल पर था. तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह घर से निकलकर झील के किनारे बैठ गए. और हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह अकेले नहीं रह सकते थे काफ़ी देर. जल्द या बदेर वहाँ पर हमें हजूम दिखाई देने लगेंगे. और जब ये झील की बात कर रहा है मती, और ख़ासकर उस सी ऑफ गैलिली की, द लेक ऑफ गैलिली,
ٹائبیریس یا تبریاس کی جھیل کی، یا جیسے آج کل اس کو کنیرٹ کی یا گنیسرت کی جھیل بھی کہا جاتا تھا، وہاں خداوند یسوع مسیح جا کر بیٹھ گئے۔ تو متی یہ چھوٹی سی تفصیل ہمیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ وہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اس کے ذہن میں یسایہ نبی کی پیشگوئی گونج رہی ہوگی، اگرچہ کہ وہ اس کا ذکر یہاں نہیں کرتا، لیکن یسایہ نبی کے صحیفے کا 9واں باب اگر ہم دیکھیں، the 9th chapter of Isaiah، اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، لیکن اندوگیں کی تیرگی جاتی رہے گی، اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ یہ وہی مقام ہے جس کا ذکر یسایہ نبی نے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے تقریباً 7 صدیاں پہلے کر دیا تھا۔ زبلون اور نفتالی کے علاقوں میں جب بنی اسرائیل ملک موعود میں آئے تھے تو اس ملک کو 12 قبیلوں کے حساب سے بانٹ دیا گیا، اور اس وقت خداوند یسوع مسیح جہاں بیٹھے ہیں کفرنہوم کے شہر میں اس جھیل کے کنارے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، جس کے بارے میں خدا نے یسایہ کے وسیلے سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں سے ایک بڑی روشنی چمکے گی، یہاں سے ایک نور چمکے گا جو سب کو روشن کر دے گا۔ اور وہ نور آ کر بیٹھ گیا اسی جگہ پر جس کا ذکر یسایہ نبی نے اپنے صحیفے میں کیا تھا۔ واپس چلتے ہیں مقدس متی کے انجیلی بیان کی طرف۔ اب وہ بیٹھا ہے اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی۔ میں نے کہا تھا یسوع اکیلا نہیں رہ سکتا۔ شہرت اتنی ہو چکی ہے کہ جیسے ہی لوگوں کو یہ خبر ملی کہ ربی استاد جھیل کے کنارے بیٹھا ہے، یکدم وہاں پر ایک بھیڑ جمع ہو گئی، اور جگہ جگہ جو یونانی کا لفظ ہے وہ بھیڑیں ہیں، more than one crowd۔ اور خطرہ شاید یہ تھا کہ یسوع مسیح یعنی وہ جھیل کے پریشر سے خداوند یسوع مسیح وہ بھیڑ کے پریشر سے جھیل میں نہ جا گرے، تو وہ کشتی پر چڑھ گئے اور اس کشتی کو ایک لیکٹرن بنا لیا، پوڈیم بنا لیا، اور وہاں سے وہ ان کو تعلیم دینے لگے۔ اب جھیل کے کنارے پر بھیڑ کھڑی ہے، the crowd is stationed at the coastal area, and Jesus is on top of a boat, a fishing boat, and he is teaching them۔ اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں۔ And from here onwards we are going to look at a number of parables of Lord Jesus Christ۔ بہت ساری تمثیلیں ہمیں آگے چل کر نظر آنے والی ہیں، لیکن یہ جو پہلی تمثیل ہے، بیج بونے والے کی تمثیل، یہ سب تمثیلوں سے افضل جانی جاتی ہے۔ ایک تو یہ پہلی ہے، دوسرا اس کے معنی چند ایک اور تماثیل کے ساتھ اس کے معنی خداوند یسوع مسیح نے خود سمجھا دیے تھے، اس لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں it's the mother of all the parables۔ اگر ہمیں یہ والی تمثیل سمجھ میں آ گئی تو دوسری تماثیل کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تمثیل کیا ہے؟ میں نے کہا شاید یسوع مسیح کی نگاہ ایک بیج بونے والے پر پڑی، دور کہیں اس ہجوم کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کو کوئی کسان اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے نظر آ گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا۔ اب کہانی شروع ہو رہی ہے بیج بونے سے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ بیج اس وقت تک نہیں بویا جاتا جب تک زمین تیار نہ کر لی جائے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ
یہ بیج بونے والا جو ہے نا اسے کوئی سروکار نہیں کہ زمین تیار ہے یا نہیں ہے. which means that someone else is responsible for plowing the land. یہ اس بیج بونے والے کی ذمہ داری نہیں ہے. زمین کو تیار کرنا اس تمثیل کے مطابق اس بیج بونے والے کی ذمہ داری قطعاً نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اپنے جھولے میں سے وہ بیج نکالے، مٹھیاں بھر بھر کر نکالے اور اس بیج کو بکھیرتا رہے. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ زمین پہلے تیار کی گئی تھی، نہیں تیار کی گئی، اس کو کس نے تیار کیا. ہم کہانی کو وہاں سے پک کر رہے ہیں جہاں پر وہ بیج بونے والا ہمیں نظر آتا ہے جو کہ اپنے بیج کو بکھیر رہا ہے. We see a farmer who is scattering the seed. اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے. اب آپ کو پتا ہے کہ کھیتوں کے بیچ میں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کے چلنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور چونکہ اس پر سے لوگ چل کر آتے جاتے ہیں وہاں پر زمین بہت سخت ہو جاتی. کہیں پر کھیتوں کے بیچ میں راستہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے آ جا سکیں. اور وہی ہوتا ہے کہ وہ ٹریفک کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں تلے روندے جانے کی وجہ سے وہ زمین نہایت سخت ہو جاتی. اور یہاں پر پہلے اس زمین کا پال ونڈسر کہتے ہیں کہ it should be the parable of the four soils rather than the parable of the sower. لیکن خداوند یسوع مسیح نے چونکہ اس کو ٹائٹل دیا بیج بونے والے کی تمثیل کا، تو ہم وہی اس کو لیں گے. اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا. میں نے آپ کو کہا تھا نہایت سخت زمین ہے، اس کے اندر پینیٹریٹ کرنا بہت مشکل ہے. بکھیرنے والے نے بکھیرا بیج اور کچھ جا کر پگڈنڈی پر یا اس راستے پر جو کھیتوں کے بیچ میں ہوتا ہے گر گیا. زمین سخت ہے، اندر نہیں جا سکا. اور کیا ہوا؟ اسی وقت پرندوں کو وہ بیج نظر آیا، ان کے میل کا بندوبست ہو گیا، انہوں نے آ کر اس کو چگ لیا. اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے. اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے. جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں، معاہدہ ملک میں فرٹائل لینڈ جو زرخیز زمین ہے وہ بہت کم ہے. وہاں پانی کی بھی قلت ہے اور زرخیز زمین بھی بہت زیادہ وہاں پر ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ زمین کے تھوڑی سی گہرائی میں وہاں پر پتھر ہیں، راکس. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح اسی زمین کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے حصے میں جا کر کچھ بیج گرا جہاں پر نیچے پتھر تھے، پتھریلی زمین تھی. مٹی ضرور تھی وہاں پر، اور چونکہ گہری نہیں تھی اس لیے بیج جلدی اگائے، لیکن چونکہ جڑ نہیں رکھتا تھے وہ پودے، وہ جب دھوپ نکلی تو وہ جل گئے. اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا. جو کنارے پر کھیتوں کے کنارے پر شاید جھاڑیاں لگائی جاتی تھی جسٹ ٹو میک اے باؤنڈری، ان کے قریب جا کر گرے اور لکھا ہے کہ جھاڑیوں نے ان کو دبوچ لیا، دبا لیا، اور وہ بھی نہیں اگ پائے، یعنی وہ بیج بھی ضائع ہو گیا. ابھی تک ہم نے دیکھا پتھریلی، ہم نے پہلے سب سے پہلے راہ کے کنارے دیکھا، اس کے بعد پتھریلی زمین میں بیج گرتا ہوا دیکھا، اور اب ہم نے جھاڑیوں میں وہ بیج گرتا ہوا دیکھا. اور آخر میں لکھا ہے اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے. اچھی زمین، رسپانسو زمین میں گرے. وہاں پر جس کو تیار کیا گیا تھا بہتر طریقے سے تیار تھی وہ زمین، وہ گرے اور وہ پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا.
اور یہ بہت زیادہ لگ رہا ہے ہمیں. ہائپر بولے اس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو حقیقت سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. ہمیں پتہ ہے کہ جب بیج گرتا ہے تو اگر وہ 10% پھل بھی لے آئے تو بہت ہوتا ہے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا اور کچھ 30 گنا. یعنی وہ 75% بیج جو تھا وہ تو ضائع ہو گیا ان مٹیوں پر گر کر جہاں پر وہ نہیں اگ سکا. لیکن وہ 25% اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی بات کریں، وہ 25% جو اچھی زمین پر گرا، then it gave a bumper crop. اور پھر ساتھ میں 9ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کچھ کہا، جس کے کان ہوں وہ سن لے. Anyone who has ears should pay attention, should pay heed, listen to what it is. جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسرے اور تیسرے ابواب میں 7 کلیسیاؤں کے نام پر پیغام ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پیغام ہیں. اور ہر پیغام کے آخر میں یہ کہا گیا، جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یعنی وہاں پر بھی اس چیز کو اکاؤنٹ کیا گیا کہ ایوری ون از ناٹ گوئنگ ٹو لسن. سب نہیں سنیں گے، لیکن جو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دے آر مائی فیملی. وہ میری ماں ہیں، بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، وہ میرا خاندان ہے جو سنتے ہیں اور سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. دے آر مائی فیملی. کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے. کیونکہ وہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہے تھے، خدا کی رضا کو معلوم کر رہے تھے، خدا کی مرضی کو معلوم کر رہے تھے. اب اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اس تمثیل کو ایکسپلین کریں، بیچ میں چھوٹا سا انٹرلوڈ آ گیا. So we have the parable in the beginning, then we have an interlude in between, and finally we are going to go towards the comprehension in the latter part of this passage. شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی کلیئر ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے. ان سے ہے نا، اپنی بات نہیں کر رہے ہو، کیونکہ وہ تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں، وہ تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سنتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دے آر دا فیملی آف جیزس. اب وہ کہہ رہے ہیں ان سے، ہے نا. وہ کون ہے؟ وہ جو سامنے ایک بھیڑ کھڑی تھی خداوند یسوع مسیح کے، جو شاید کچھ تو تماشا دیکھنے کے لیے آتے تھے، معجزے دیکھنے کے لیے آتے تھے، کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے تھے، کچھ اور اپنے مسائل لے کر، بیماریاں لے کر آتے تھے. They were not interested in the word of God. تو خداوند یسوع مسیح سے پوچھا اس کے شاگردوں نے کہ تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے، سیدھی بات کیوں نہیں کرتا ان سے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی. تم سمجھتے ہو، کیونکہ جب میں نے تمہیں چنا، تم نے میرے چناؤ پر لبیک کہا، تم میرے پاس آ گئے. You came to me and I am the source of that enlightenment. میں وہ نور ہوں، وہ روشنی ہوں جس کو اس علاقے سے چمکنا تھا. تم نے سنا، میری بلاہٹ پر کان لگایا اور میرے پاس آ گئے.
اس لیے اب چونکہ تم خدا کی بادشاہی کے قریب آ گئے ہو، خدا کی بادشاہی کے بادشاہ کے پاس آ گئے ہو، تو تمہیں خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی جا رہی ہے، لیکن ان کو نہیں دی گئی because they don't want to come. وہ صرف اپنی غرض کے لیے آتے ہیں. They are not my family. You are my family. کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے کمٹمنٹ کی. خداوند یسوع مسیح آدھی یا پونی کمٹمنٹ نہیں ایکسپیکٹ کرتے اپنے شاگردوں سے. He wants 100% commitment. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سن لی، اتنا کافی ہے، اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، we will keep him at an arm's distance. تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تم جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو، تمہیں اور سمجھ دی جائے گی. تمہیں سمجھ تو آ گئی ہے کہ میں کون ہوں، تمہیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے یا کون ہے، تو تمہیں اور سمجھ دی جائے گی. You would be enlightened more. لیکن جو آدھی کمٹمنٹ کے ساتھ یا پانی کمٹمنٹ کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں، لکھا ہے ان سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو ان کے پاس ہے. لیکن بات ہو رہی تھی بیج بونے کی. 3 طرح کی زمینوں پر وہ بیج گرا اور پھل نہیں لایا. 4 میں سے ایک زمین ایسی تھی جہاں پر وہ گرا اور اس نے جڑ پکڑی اور وہاں پر وہ پھل لایا. تو خداوند یسوع مسیح اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے ہیں. میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے. لیکن بہت سارے کاہن، بہت سارے فقیہ، بہت سارے فریسی خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آتے تھے. وہ بھی اس کی تعلیم کو سنتے تھے، وہ بھی اس کے معجزات کو دیکھتے تھے، اینڈ یٹ وہ پیچھے کھڑے ہو کر اس میں کوئی ایپ تلاش کیا کرتے تھے. وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو اس پر انگلی اٹھانے کا کوئی موقع مل جائے. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، اس لیے ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. یاد ہے نا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کے خلاف کفر بکنے کی بات کی تھی کہ دل میں تو ان کے یہ تھا کہ ہو نہ ہو یہی مسیح ہے، لیکن دل سے زبان تک آتے آتے وہ بات بدل جاتی تھی. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ روح القدس کے زیر اثر یہ سب کچھ کر رہا ہے. ان میں سے بہت ساروں نے دیکھا بھی ہوگا روح القدس کو ان پر اترتے ہوئے، لیکن منہ سے کیا نکلا؟ یہ بالزبول کی مدد سے یہ سب کچھ کرتا. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے خود اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے، وہ تمثیلیں سنیں گے، تھوڑی دیر مزہ لیں گے، they will reject it اور ختم ہو جائے گی. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر ان کے لیے تھا ہی نہیں، ان کے لیے خدا کی بادشاہی تھی نہیں، تو پھر ان کا قصور کیا تھا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے تو پہلے ہی ان کو ڈسکارڈ کر دیا ایک طریقے سے. لیکن یاد رکھیں کہ پہلے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ڈسکارڈ کیا. اگر ہم پچھلے پرانے عہد نامہ میں چلے جائیں تو وہاں پر فرعون کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور جگہ جگہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ فرعون نے اپنے دل کو سخت کر لیا. اور جتنی دفعہ ہمیں یہ فکرہ کلام مقدس میں ملتا ہے کہ فرعون نے اپنے دل کو سخت کر لیا،
اتنی ہی دفعہ یہ فکرہ بھی ملتا ہے کہ خدا نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا۔ وہ جو ہیومن رسپانس کی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ، بیج تو گرے گا، ہر قسم کی زمین پر گرے گا، لیکن کون اس کو قبول کرتا ہے، یہ بات ہے۔ جو قبول کر لے گا، لکھا ہے اس کو اور دیا جائے گا۔ جس کو سمجھ آ گئی خدا کی بادشاہی کی، جس نے بادشاہ کو جان لیا، لکھا ہے اس کو اور دیا جائے گا۔ ہی ول بی انلائٹنڈ ایون مور، اس کو اور تنویر ملے گی۔ لیکن جس کے پاس ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح یسایہ نبی کے صحیفے کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یسایہ نے انہی کے بارے میں کہہ دیا تھا، تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ تو جنہوں نے اپنا دل ہی سخت کر لیا ہے، ان کے لیے کسی قسم کی بھی تعلیم کیوں نہ ہو، وہ سود مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ لیکن شاگردوں کو کیا کہہ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح، جن کو اس نے اپنی فیملی ڈکلیئر کیا تھا پچھلے باب میں، لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ ایک محصول لینے والا تھا جس نے یہ انجیلی بیان تحریر کر دیا۔ اس کو صرف خداوند یسوع مسیح نے اتنا کہا تھا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اپنا سٹیٹس، اپنا بزنس، سب کچھ چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پاس چل پڑا۔ اور بھی تو محصول لینے والے تھے، اس نے دعوت کی، سب کو بلایا یسوع سے ملوانے کے لیے۔ آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے جنہوں نے یسوع کے پیچھے چلنا قبول کیا؟ We don't find any۔ ہاں، آگے لوکا، مقدس لوکا میں زکائی کی اگزامپل دیتے ہیں۔ تو جس نے سنا، جس نے قبول کیا، جو پیچھے چل پڑا، خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ مبارک ہے۔ مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، انہوں نے سچائی کو پہچان لیا، دیکھ لیا، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ اور یہاں پر صرف سننے کی بات، کانوں سے سننے کی بات نہیں ہوتی، ورنہ تو محاورہ ہے نا کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینا۔ یہاں پر اس کو کمپریہنڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو پرسیو کرنے کی بات ہو رہی ہے، سچائی کو قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنی۔ وہ پرانے عہد کے وہ سارے نبی اور وہ لوگ جو خدا پر بھروسہ کرتے تھے اپنی راست بازی کے لیے، وہ خدا کی راست بازی کو دیکھنا چاہتے تھے ان پرسن، اس کے منہ کی تعلیم کو سننا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس دور میں مسیح ہو وہ اس دور میں پیدا ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تم مبارک ہو، تم خوش قسمت ہو، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح نے ابراہم کے بارے میں کہا تھا تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر زندہ تھا، اور اس کو تو پھر بھی خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہو گیا۔ لیکن کتنے ہوں گے جو اس امید پر زندہ تھے؟ شمعون کو دیکھیے، بزرگ شمعون، جب چھوٹے 40 دن کے یسوع کو اپنی گود میں لیا تو اس نے کہا اب اپنے خادم کو رخصت کر،
کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، میں اسی دن کے لیے زندہ تھا کہ یہ دن دیکھ پاؤں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا بہت سارے یہ آرزو کرتے تھے، لیکن ان پر یہ فضل نہیں ہوا، تم پر یہ فضل ہوا، اور تم نے اس فضل کو پہچان لیا۔ اسی خدا نے تو فضل کیا، لیکن دوسری طرف سے اس فضل کا پہچانا جانا بھی ضروری تھا۔ تم نے پہچان لیا، تمہاری آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں بصارت کی نہیں بصیرت کی بات ہو رہی ہے۔ تمہارے کانوں نے سننا اور قبول کرنا شروع کر دیا، تمہیں سمجھ آ گئی خدا کی بادشاہی کی، اس لیے تم مبارک ہو۔ تو تمثیلیں جو تھیں وہ اس لیے خداوند یسوع مسیح دیتے تھے کہ وہ جنہوں نے اپنے دل سخت کیے ہوئے ہیں انہوں نے قبول نہیں کرنا، لیکن جو جاننا چاہتے ہوں گے ان کے لیے ان کو سمجھنا بہت آسان تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود سمجھا دی یہ تمثیل اپنے شاگردوں کو۔ پس بونے والے کی تمثیل سنو، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے۔ So the seed is the word of God، وہ خوشخبری ہے، وہ انجیل کا پیغام ہے۔ اور میں نے کہا کہ 4 قسم کی زمینوں کا ذکر تھا، تو دنیا 4 کونے، یہ بادشاہی کا پیغام جانا ہے۔ خدا کا کلام 4 کونوں تک، دنیا کی انتہا تک پہنچنا ہے۔ اور کون پہنچائیں گے؟ یسوع کے شاگرد۔ تو بیج بونے والا کون ہے؟ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا اور سمجھتا نہیں ہے۔ پس بونے والے کی تمثیل سنو، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ دیکھیں شاگرد کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اس نے بیج بکھیرنا ہے۔ وہ باہر سڑک پر جا کر منادی شروع کر دے، وہ گاؤں میں دیہاتوں میں گوٹھوں میں جا کر مجمع لگا کر منادی شروع کر دے، وہ انٹرنیٹ پہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر سوشل میڈیا کو استعمال کر کے کرنا شروع کر دے، کسی طور سے بھی خدا کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچنا ہے، خوشخبری کا کلام پہنچنا ہے، بیج بکھیرا جانا ہے۔ اور ہم اس اندیشے سے کہ جی اس میں سے تو صرف 25% ہو سکتا ہے اچھی زمین پر گرے، ہم بیج بکھیرنا بند کر دیں یا کم کر دیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ یسوع نے پہلے سے بتا دیا 4 قسم کے رسپانس ہوں گے، لیکن اس رسپانس سے ہمیں ڈٹر نہیں ہونا، اس رسپانس سے ہمیں خوف نہیں کھانا کہ ہم نے تو کلام سنایا، کسی نے اس پر رسپونڈ ہی نہیں کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا وہ زمین کس نے تیار کی، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں صرف اپنی ذمہ داری سے آگاہ کیا گیا کہ ہمیں بیج بکھیرنا ہے۔ تو ایک ذمہ داری تو یہ ہو گئی۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس بیج والے جھولے میں جھانک کر دیکھ لیں، ایک دفعہ اس کو جانچ لیں کہ وہ سچا ہے یا نہیں، کوالٹی ٹھیک ہے اس بیج کی کہ نہیں، کیا میں کوئی بدعت تو نہیں پھیلا رہا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا جس کے پاس تھوڑا ہے اسے بہت دیا جائے گا، جس کے پاس سمجھ ہے اس کی سمجھ کو مزید چمکایا جائے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بیج صحیح ہونا چاہیے، یہ ہے بیج۔ اگر میں اس بادشاہی کی خوشخبری لے کر جا رہا ہوں جو یہاں پر مجھے ملتی ہے، then it's okay۔ اور یہ ہے کسوٹی، یہ ہے سٹینڈرڈ، یہ ہے، ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ جو کلام میرے اور آپ کے پاس ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کلام خود بتا دے گا۔ یسوع مسیح نے کہا وہ جو پہلا بیج جو راہ کے کنارے گرا تھا وہ کیا تھا؟
کہ بڑی خوشی سے سنا تو ضرور، گیا بیج گرا، جڑ نہیں پکڑی، ابلیس آیا، اس نے وہاں پر جھاڑو پھیر دیا، وہ بیج ادھر کا ادھر ہو گیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سن تو لیا لیکن وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے اس کو. ابلیس نے اس کو ان کی زندگیوں میں داخل ہونے ہی نہیں دیا. تو یہ وہ ہیں جو کم از کم سن. ایک تو وہ ہیں، وہ بھی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں 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 جی یہ نہیں، یہ تو بدلا ہوا خدا کا کلام ہے، ہم تو اس کی سن ہی نہیں سکتے. کم از کم انہوں نے سنا اور پھر انہوں نے، ابلیس نے آ کر اپنا کام کر دیا. جڑ تھی نہیں، اندر گیا نہیں زمین کے اوپر، اوپر سے ابلیس نے وہ چن لیا اور ان کے پاس آخر میں کچھ نہیں رہا. اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے. اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے. یسوع مسیح نے بار بار اپنے شاگردوں کو دا کاسٹ آف ڈسائپل شپ سمجھا دی تھی کہ بھائی یہ آسان راستہ نہیں ہے، تکلیفوں کا، اذیت کا راستہ ہے. اور یسوع نے ان کو کئی دفعہ یہ پاور کرانے کی کوشش کی کہ کاؤنٹ یور کاسٹ بیفور یو اینڈ اپ فالوئنگ می. حساب کر لو پہلے، آسان راستہ نہیں ہے، مشکلات ہوں گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت بڑے جوش سے سنتے ہیں کہ ہم نے قبول بھی کر لیا، لیکن ذرا سی تنگی آئی، ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی پریشانی آئی تو وہ بدک جاتے ہیں، واپس مڑ جاتے ہیں، ٹھوکر کھا جاتے ہیں. اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. یہاں ویسے مسیحیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ خدا کی بادشاہی کے کلام کو دنیا میں لے کر جانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم نے دیکھے ہیں نا ایسے مسیحی جو چرچ میں تو کچھ اور نظر آتے ہیں اور باہر کچھ اور نظر آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس بھی خدا کا کلام جائے گا کہ جو اس کو قبول تو کر لیں گے، لیکن جب وہ واپس اپنی زندگی کی طرف جائیں گے تو فکر معاش ہے، بچوں کے پرابلمز ہیں، گھر کے پرابلمز ہیں، ان ساری مصیبتوں میں پھنس کر پھر وہ کلام کو بھول جاتے ہیں، پھل نہیں آتا، بے پھل رہ جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا اور جو اچھی زمین میں گرتا ہے. اب اچھی کون سی ہے زمین؟ دیکھیں کلام میں اچھائی جو ہے، نیکی یا اچھائی، وہ خدا کے کلام ہی سے وابستہ ہے. which is according to the word of God. goodness is what is according to the word of God. تو اچھی زمین کون سی ہے؟ جو کہ خدا کے کلام کو ریسیو کر رہی ہے، اس کو اپنے اندر قبول کر رہی ہے، وہ کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے. کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا. یہ وہ آیت ہے جب اکثر کلام کی تیاری کے لیے دعا کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی تیرا کلام یہ ہمارے لیے نہیں ہے، چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے. دس از فار دوز جن تک پہلی دفعہ شاید خدا کا کلام پہنچتا ہے اور ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے. اگرچہ کہ کلیسیا میں بھی ہمیں پھر ایسی زمینیں نظر آتی ہیں جو آ تو گئے ہیں، کلیسیا میں آ تو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی کہیں کوئی پتھریلی زمین ہے، کوئی راہ کے کنارے والی سخت زمین ہے جن پر خدا کا کلام اثر نہیں کرتا. پھل لانا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ پھل لے کر آنا ہے. جب بیج بکھیریں گے، ہو سکتا ہے جو بیج میں نے بکھیرا ہو وہ میری زندگی میں پھل نہ لے کر آئے. But should I be concerned about that? No. میری ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے بیج بکھیرنا ہے.
वक्त बे वक्त, है ना। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा वक्त बे वक्त कलाम की मुनादी करने के लिए मुस्तैद रह, तैयार रह। जहां मौका मिले उस बीज को बिखेर दे, इस बात की के बारे में तशवीश किए बगैर कि ये किस किस्म की ज़मीन पर गिर रहा है। ज़मीन को तैयार करना पाकरू का काम है, फल लाना पाकरू का काम है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी कितनी है कि हम दयानतदारी के साथ बीज बिखेरते रहें। और हाँ, आजकल के दौर में जहाँ पर बिद्दतें बहुत ज़्यादा हैं, जज ना अपने बीज को इस कलाम के मयार पर जज कर लें, इस स्टैंडर्ड पर जज कर लें कि वो बीज सुच्चा है या नहीं है, वो क्वालिटी का है या नहीं है। और शायद इतनी ही जिम्मेदारी है मेरी और आपकी। उसके बाद क्या होगा, ये मेरी जिम्मेदारी या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। माली दा कम पानी देना, पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।